अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शिकारियात पे मबनी एक और कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। कप्ताई का आदमखोर। कप्ताई डैम ज़ेरे तामीर था। मैं अपने चंद अहबाब के साथ डैम की सैर करने के लिए चिटागांग से कप्ताई आया था। सरकारी रेस्ट हाउस में मुकीम था। ये रेस्ट हाउस एक ऊंचे टीले पे तामीर किया गया था, जिसके चारों तरफ कप्ताई का खूबसूरत शहर आबाद है। शहर के इर्द गिर्द सरसब्ज़ पहाड़ हैं और सामने घने दरख्तों की ओट में कर्नाफुली का दरिया सांप की तरह बल खाता रवा दवा नज़र आता है। कप्ताई के किनारे कर्नाफुली के मोड़ पर डैम की तामीर जारी थी। 50 बल डोर चीखते दहाड़ते इधर से उधर भाग रहे थे। 20 अमरीकी इंजीनियर रंग बिरंगी छातों के नीचे नक्शे फैलाए काम में मोहित थे। दोपहर का वक्त था जब हम लोग कर्नाफुली के किनारे से अपनी जीप को फेरी पर लाद कर कप्ताई में दाखिल हुए और ज़ेरे तामीर डैम के पास से गुजरते हुए सरकारी रेस्ट हाउस में जा पहुँचे। शुरू के 3-4 रोज़ तो हम सब कप्ताई डैम और कप्ताई शहर के सैर व तफरी में मशगूल रहे। इसके बाद मैंने अपने साथियों को रुखसत किया और कप्ताई के कर्ब बाजार के इलाके में आबाद बुद्ध मंदिरों और चकमा देहातों के सैर करने के लिए तन्हा निकल खड़ा हुआ। मेरे साथी अपनी जीप मेरे पास छोड़कर खुद बजरिए स्टीमर चिटागांग लौट गए थे, क्योंकि उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं। मुसलसल 1 हफ्ते तक मैं कर्नाफुली के किनारे किनारे घूमता रहा। कभी कभार सराय राह मुझे शेरो हिरन के शिकार का भी मौका मिला, जिसे मैं ज़ुबा करने के बाद जीप पर लाद के शाम को कप्ताई ले आता और रेस्ट हाउस के खानसामा के हवाले कर देता। एक मरतबा हल ट्रिंक्स में मुझे जंगली भैंसे ने बहुत तंग किया। मैं इसे ज़रूर शिकार कर लेता, मगर इसका खूबसूरत भरा भरा जिस्म, ऊंचा कोहान और कुशादा सीना मुझे बहुत भला मालूम हुआ और मैंने इसे छोड़ दिया। ग्याल की हिम्मत देखिए कि वो बार बार मेरे सामने आता और सीना तान के खड़ा हो जाता। इसके इस अंदाज में एक अल्लड़ बहादुराना शान थी जिसे इसे अपनी ताकत का बड़ा ज़ौम हो। एक मरतबा इसने मेरी जीप को पीछे से टक्कर मार के मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और गाड़ी खड्ड में गिरते गिरते बची। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैंने बर्दाश्त किया और जीप को फुल स्पीड से चलाता हुआ ग्याल के जंगल से बाहर निकल गया। चंदरगुआना और कप्ताई के दरमियान कर्नाफुली के परले साहिल से चंद मील दूर चकमा कबीले का एक छोटा सा गांव था। इस गांव की सैर करने के लिए मैंने जीप सड़क के किनारे छोड़ दी। एक कश्ती के ज़रिए दरिया अबूर किया और गांव में दाखिल हो गया। मेरे पास सिर्फ राइफ़ल, चाकू, थर्मोस और दूरबीन थी। गांव के लोग मेरी ज़बान से और मैं उनकी ज़बान से नावाकिफ़ था, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। दाएं बाएं देखता हुआ मैं आगे बढ़ता चला गया। गली के अख्तिताम पे एक बड़ा फाटक था जो एक बुद्ध मंदिर के सहन में खुलता था। वहाँ मैंने एक बुद्ध बख्शों का एक हुजूम देखा जो इंतहाई परेशानी के आलम में चीख व पुकार कर रहा था। लोग अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भाग रहे थे। जब मैं सहन में दाखिल हुआ तो सब ने यकबारगी पलट के मुहतरिक नज़रों से मेरी जानिब देखा और यकलख्त खामोश हो गए। मैं इससे पहले कई बुद्ध मंदिरों की सैर कर चुका हूँ और मंदिरों के अदब व आदाब से वाकिफ़ था। राइफ़ल कंधे पे लटकाए, थर्मोस हाथ में थामे मैं इत्मीनान से आगे बढ़ा और मंदिर के तख्तों पुख्ता सीढ़ियों पे बैठ गया। मैंने थर्मोस खोली और खामोशी से बैठ के चाय पीने लगा। चाय के घूंट भरते हुए अचानक मेरी नज़र बरामदे के वस्त में पथरीले फर्श पे लेटे हुए खून आलूद इंसानी जिस्म पे पड़ी। मैंने चौंक कर प्याली सीढ़ियों पे रख दी और खड़ा हो गया। वो एक नौजवान भक्षु की लाश थी। गेरू रंग की चादर अब भी इसके जिस्म के निचले हिस्से पर लिपटी हुई थी, मगर इसका तमाम जिस्म खून में नहाया हुआ था। पेट फटा हुआ था। बाजू और गर्दन पे बड़े बड़े ज़ख्मों के निशानात थे। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी बड़े जानवर ने इसका बाजू का गोश्त नोच खाया है और
گردن کو دانتوں سے دبوچ کے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھکشو کا نرخٹا کٹا ہوا تھا، الگ لٹک رہا تھا اور تازہ خون سے لتھڑا ہوا چہرہ انتہائی بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ بخشوں کا ہجوم بغیر کسی نمایاں تاثر کے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں چند قدم آگے بڑھ کے لاش کے قریب پہنچ گیا اور اس کو بغور دیکھنے لگا۔ زخموں کا قریب سے معائنہ کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان ضرور کسی درندے کی سفاکی کا شکار ہوا ہے۔ میں نے مستفرانہ نگاہوں سے ہجوم کی طرف دیکھا اور اشارے سے معلوم کرنا چاہا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا۔ بخشو پتھر کے مجسموں کی طرح خاموش کھڑے میری طرف دیکھتے رہے۔ پھر ایک ضعیف عمر رسیدہ بھکشو ایک جھوپڑی کے سامنے سے اٹھ کے لاٹھی ٹیکتا ہوا آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، مجھے مخاطب کر کے صاف انگریزی میں بولا، اسے شیر نے ہلاک کیا ہے میرے بیٹے۔ شیر؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا، یہاں شیر کہاں سے آیا بابا؟ اس جنگل میں ایک آدم خور شیر ہے جس کی شیرنی مر چکی ہے۔ پچھلے مہینے ایک امریکی شکاری نے اسے شوٹ کیا تھا۔ اس شیر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ کیونکہ مردہ شیرنی کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا، یہ بچے اب غالباً انسان کے گوشت پہ پل رہے ہیں۔ اس ایک مہینے میں شیر نے انتقاماً 6 آدمیوں کو ہلاک کیا، 4 چکما، 2 بھکشوں میں ہمیں صرف 2 ٹومبا کی لاشیں ملی ہیں، وہ بھی اتفاقاً۔ باقی 5 آدمیوں کو شیر اور اس کے بچے کھا گئے۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ ایسے علاقے میں جہاں ہر 3، 4، 5 فرلانگ کے فاصلے پہ چھوٹے چھوٹے دیہات آباد ہوتے ہیں، ان کے درمیان اونچی گھاس کا چرواہا گاہ ہے، آمد و رفت کی پگڈنڈیاں ہیں، آدم خور کا وجود سخت خطرناک ہے۔ میں نے بوڑھے بھکشو کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا آپ نے سرکار کو خبر دی ہے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، پھر کوئی شکاری آئے گا، کسی اور جانور کو زخمی یا ہلاک کر کے چلا جائے گا۔ اتنے بڑے جنگل میں آدم خور کی تلاش بہت مشکل ہے۔ ہم لوگ خود یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور کپتائی کے قریب نیا گاؤں آباد کریں گے۔ میں نے بوڑھے بھکشو کو سہارا دے کے سیڑھیوں پہ بٹھایا اور اس سے اس حادثے کی تفصیل دریافت کرنے لگا۔ بوڑھے بھکشو نے بتایا کہ ٹومبا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جنگل کے پیچھے پھیلے ہوئے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا کہ رفع حاجت کی خاطر جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے ساتھی چند قدم آگے بڑھ کر کھیتوں سے ٹماٹر، آلو جمع کرنے لگے۔ اچانک انہیں ٹومبا کی دردناک چیخ سنائی دی۔ یہ لوگ نیزے، داؤ اور لاٹھی لے کے جنگل میں داخل ہوئے تو انہوں نے ٹومبا کو شیر کے دانتوں میں لٹکے ہوئے دیکھا۔ شیر کو دیکھ کے سب لوگ شور مچانے لگے۔ 2 چمبا نوجوانوں نے تاک کر شیر کی طرف نیزے پھینکے، جو یکے بعد دیگرے اس کی پشت میں پیوست ہو گئے۔ شیر نے گھبرا کے ٹومبا کو چھوڑ دیا اور درد کی شدت سے غراتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ ان لوگوں نے ہمت کر کے ٹومبا کو اٹھایا اور گاؤں لے آئے، مگر وہ مر چکا تھا۔ یہ تمام حالات معلوم کرنے کے بعد میں نے بوڑھے بھکشو کو تسلی دی اور اسے بتایا کہ حسن اتفاق سے ایک شکاری ہوں اور اس سے پہلے بھی کئی آدم خور درندے ہلاک کر چکا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے تعاون کا وعدہ کریں تو میں آدم خور شیر کی ہلاکت کا ذمہ لیتا ہوں۔ بوڑھا بھکشو چند لمحوں تک بغور میرا چہرہ تکتا رہا، پھر دبی آواز میں بولا، ہم بھکشو لوگ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی جان کی خاطر کسی جیو کو ہلاک کرنا نہیں چاہیں گے، چاہے وہ درندہ ہی کیوں نہ ہو۔ تم چکما سردار گردما سے بات کرو۔ یہ کہہ کے وہ خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ بدھ مندر کے باہر میں نے چکما سردار گروما کو بصد مشکل تلاش کیا۔ وہ گہرے سیاہ رنگ کا ایک قوی ہیکل ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ حسن اتفاق سے وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا تھا۔ جتنی دیر تک میں اس درندے کے متعلق باتیں کرتا رہا، وہ خاموش بیٹھا ہوا اپنی دیسی پائپ سے تمباکو کے لمبے لمبے کش لیتا رہا۔ پھر اس نے اچانک میری جانب پلٹ کر دیکھا اور بھاری بلغمی آواز میں بولا، کتنا مانس؟ 5، 10، 20۔ میں نے اسے بتایا، مجھے 10 بہادر جنگجو جوانوں کی ضرورت ہے جو شیر کی موجودگی سے بے خوف ہو کر جنگل میں میرے ساتھ چل سکیں۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ، مگر گروما مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو آواز دی،
بہت سے نوجوان چکما پہلے ہی گروماں اور میرے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ اور جمع ہو گئے۔ اس میں سے 10 تندومند نوجوانوں سے اپنی زبان میں کچھ کہا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے گاؤں کی گلیوں میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لمبے نیزے، چمکتے ہوئے دیہدھاری داؤ اور ڈھالیں لے کر آئے اور میرے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ گروماں نے میری طرف دیکھ کر پھر انہیں کچھ سمجھایا اور مجھ سے مخاطب ہو کے بولا، لے جاؤ بہادر مانوس، لے جاؤ۔ اور کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس اپنا مفہوم ادا کرنے کے لیے اردو الفاظ نہیں تھے۔ ان نوجوانوں کو ساتھ لے کے میں جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ نیم گرم دوپہر تھی، جنگل جیسے اونگ رہا تھا۔ خوبصورت رنگدار پرندے، پروں والے پرندے شاخوں پہ چہچہا رہے تھے۔ چکما گاؤں سے ایک فرلانگ پیچھے جنگل کے کنارے کنارے کھیتوں کی جھالر بچھی ہوئی تھی۔ سرخ سرخ ٹماٹر پتوں میں سے جھانک رہے تھے اور مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھری ہوئی رائفل تھامے آگے آگے بڑھ رہا تھا اور 3 چکما نوجوان میرے پیچھے ایک قطار میں چلے آ رہے تھے۔ ایک مقام پہ پہنچ کے اگلے چکما نوجوان نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور نیزے سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہو۔ میں نے گردن گھما کے دیکھا تو سامنے روندی ہوئی جھاڑیوں کے قریب شیر کے پنجوں کے نشانات نظر آئے۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد زمین پہ خون کی بوندیں اور لاش کے گھسیٹنے کی چوڑی لکیر نظر آئی۔ چکما نوجوانوں نے ڈھالیں تان لیں اور اپنے نیزے جھاڑیوں کی طرف گھما لیے۔ ہم سب محتاط قدموں سے آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ جنگل پر ایک پراسرار تاریکی خاموشی طاری تھی۔ شیر کے پنجوں اور خون کی بوندوں کے نشانات ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ یہ پنجے بہت بڑے تھے۔ ان سے شیر کی جسامت اور وزن کا اندازہ ہوتا تھا۔ پھر وہ جگہ آ گئی جہاں ٹوبہ کا لہو کا تالاب بنا ہوا تھا۔ 2 شکستہ نیزے جن کے پھل لکڑی سے الگ ہو چکے تھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پڑے ہوئے تھے۔ ان مقام پر پہنچ کر میں نے بغور چاروں طرف دیکھا۔ تھوڑے فاصلے پر اونچا سرفلف درخت کھڑا تھا جس کی شاخوں نے جنگل کے اس حصے کو نیم تاریک کر دیا تھا۔ میں نے چکما نوجوانوں کو اشارہ کیا وہ درختوں پر چڑھ جائیں۔ چند لمحوں تک وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے، پھر انہوں نے انکار کے طور پہ سر کو جنبش دی۔ ایک نوجوان مجھے بازو سے تھام کے ایک درخت کے تنے کے قریب لے گیا اور ہاتھوں سے سرخ رنگ کی موٹی موٹی چوٹیاں کی قطاریں دکھانے لگا۔ یہ چوٹیاں واقعی بہت زہریلی اور خوفناک نظر آتی تھیں۔ میں چکما نوجوانوں کے انکار کا مفہوم سمجھ گیا۔ اسی لمحے جنگل میں سے شیر کے گرجنے کی آواز آئی۔ شیر کہیں آس پاس ہی موجود تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ادھر بھی دیکھا۔ چند قدموں کے فاصلے پہ ایک گڑھا تھا جس کی تہہ میں برسات کا پانی ابھی تک جمع تھا۔ یہ گڑھا اتنا بڑا تھا کہ 5-7 آدمی سمٹ سمٹ کے تنگی سے اس میں بیٹھ سکتے تھے، مگر یہاں گڑھے کو ڈھانپنے کے لیے شاخیں نہیں تھیں۔ اگر تھیں بھی تو ان پہ سرخ رنگ کی موٹی موٹی چوٹیاں ہزاروں کی تعداد میں چپکی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر کہیں قریب سے شیر کے گرجنے کی آواز آئی۔ چکما جوان گھبراہٹ کے عالم میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے گئے۔ ان کے چہروں سے خوف اور دہشت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اگر میں انہیں بھاگ کر گڑھے میں چھپنے کا اشارہ نہ کرتا تو غالباً وہ مجھے تنہا چھوڑ کے گاؤں کی طرف بھاگ جاتے۔ میرا اشارہ کرتے ہی انہوں نے یک کے بعد دیگرے گڑھے میں چھلانگیں لگائیں اور نیزوں کے پھل آسمان کی طرف کر کے گڑھے میں بیٹھ گئے۔ لیکن وہ بے حد خوف زدہ تھے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے تھے اور زور زور سے بول رہے تھے۔ ان کے بیٹھنے سے گھڑا بھر گیا تھا۔ سچ پوچھیں تو اس وقت میں خود حواس باختہ ہو چکا تھا۔ یہاں کوئی خونی گلدار کی یاد آئی جسے میں نے 4 سال قبل ہلاک کیا تھا۔ اس دن میں تنہا تھا، فارسٹ کی چوکیاں سنسان تھیں اور سارے جنگل میں دہشت کا راج تھا۔ آج ہم 8 آدمی تھے جو 2 جیپوں میں سوار تھے۔ جنگل میں فاصلے پہ بنی ہوئی فارسٹ چوکیوں میں کام کرنے والے ملازمین کی رونقیں تھیں۔ کہیں کہیں شکاریوں کے چند گروہ بھی ہماری طرح شکار کی تلاش میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے نظر آئے۔ اس دن کا شکار کیا تھا؟ اچھی خاصی پکنک تھی۔ ہماری پارٹی نے شام تک 2 ہرنوں، 10 کازوں اور 30 مرغابیوں کا شکار کیا اور ہنستے گاتے بریلی واپس لوٹ آئے۔ رات کی گاڑی سے
ایک ہرن اور چند پرندے ایک عزیز کے ہاں گھر روانہ کر دیے اور باقی ماندہ شکار کچھ بریلی کے عزیزوں میں بانٹ دیا، کچھ خود کھا پی گئے۔ دوسرے دن پھر شکار پارٹی جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک جیپ کے 4 آدمی تو جنگل کے مشرقی حصے میں پانی کی ایک جھیل کے کنارے کنارے قاز، مرغابیوں، ککڑوں، تنوک کے شکار میں مصروف تھے اور میں 2 اور ساتھیوں کے ساتھ دوسری جیپ چلاتا ہوا بہت دور جنگل کے اندر نکل گیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور جیپ کے اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھ سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ سڑک پہ اونچا اور گھنے درختوں کا سایہ تھا۔ جنگل میں ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی جو دھوپ کی پناہ گاہ نہیں تھی۔ شیر قداور، جوان اور آدم خور تھا۔ درخت پہ بیٹھنے کے امکانات معدم ہو چکے تھے۔ گڑھا بھر چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ اگر یہ شیر وہی آدم خور شیر ہے تو